अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन अतुत्रकून फीमा हाहुना आमिनीन फी जन्नातिन व उयूनिन व ज़ुरूइन व नख़लिन तलउहा हदीम व तनहितून मिनल जिबालि बुयूतन फ़ारिहीन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएं। कौम समूद ने भी पैगंबरों को झुठलाया जब उनके कौमी भाई सौले ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? बेशक मैं तुम्हारे लिए ईमानदार रसूल बनकर आया हूँ। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, और मैं तुमसे इस तबलीग हक़ पर कुछ मुआवजा तलब नहीं करता। मेरा अजर तो सिर्फ सारे जहानों के परवरदिगार के ज़िम्मे है। क्या तुम उन नेमतों में जो यहाँ तुम्हें मुयस्सर हैं हमेशा के लिए अमनो इत्मीनान से छोड़ दिए जाओगे, यानी यहाँ के बागों और चश्मों में और खेतों और खजूरों में जिनके खोशे नरम व नाजिक होते हैं, और तुम संग तराशी की महारत के साथ पहाड़ों में तराश तराश कर मकानात बनाते हो। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिक्मतक वांशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल इख्तराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सूरा शुअरा की आयत 141 से 150 तक की मैंने आपके सामने तलावत की है और तर्जुमा पेश किया है। जो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि कौम समूद ने भी पैगंबरों को झुटलाया। अब यहाँ पर देखिए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के जो कसिस हैं उनमें से ये पांचवा किस्सा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के कबीले का नाम समूद था और इनका जद्दे आला समूद बिन उबैद बिन ओस बिन आद बिन इरम बिन साम बिन नूह था। उनकी कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, उनको झुठलाया। अल्लाह ताला ने फरमाया उसने रसूलों की तकज़ीब की, क्योंकि किसी एक रसूल की तकज़ीब करना तमाम रसूलों की तकज़ीब के मुतरादिफ है। ये हम लास्ट आयात में पढ़ चुके हैं कि किसी एक भी रसूल की अगर कोई तकज़ीब करता है तो समझें कि वो सब रसूलों की तस्दीक करता है। तमाम रसूलों का एक ही मिशन होता है, वो अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान लाने और उसके अहकाम पर अमल करने की दावत देते हैं। जब उनसे उनके अहम कबीले सालेह ने कहा, कुरान मजीद में है कि जब उनके भाई सालेह ने कहा, हज़रत सालेह उनके दीनी भाई नहीं थे, जैसे कि पहले पीछे भी गुजर चुका है। तो ये तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम नबुव्वत से पहले और नबुव्वत के बाद कुफर, गुनाह कबीरा और सगीरा और हर किस्म के काबिल मलामत कामों से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा होते हैं। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए ईमानतदार रसूल हूँ, ताकि इनकी ईमानत और दयानत की वजह से उनकी कौम उनकी रिसालत की तस्दीक करे। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नसब ये है कि सालेह बिन उबैद बिन आसिफ बिन काशिह बिन हाज़र बिन समूद। तो उन्होंने कहा कि तुम मालूम है कि मैं ईमानतदार होने के साथ साथ अल्लाह से डरता हूँ और इसकी अताअत करता हूँ। तो सो मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। जो तुमको नसीहत कर रहा हूँ सो वो किसी दुनियावी मनफात की वजह से नहीं कर रहा, मैं अपने अजर को सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल से तलब करता हूँ। फरमाया यानी कि आगे देख लीजिए आयत नंबर 145 से देखिए। 145 में ये है कि वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे इस तबलीग के हक पर कुछ मुआवजा तलब नहीं करता, मेरा अजर तो सिर्फ सारे जहानों के परवरदिगार के जिम्मे है। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम यहाँ की चीज़ों में अमन के साथ रहोगे? यानी कि 46 में अगर ये आता है कि तुम यहाँ पर जो जितनी भी तुम्हें नेमतें दी गई हैं, जितनी तुम्हें अल्लाह पाक ने नेमतें अता की हैं, तुम यहाँ पर अमन के साथ आ सकते हो। तो इस पर जो है जो तौला का लफ्ज़ है इस आया मुबारका में आयत 46-7 में देख लीजिए। तो इसमें जो लफ्ज़ आता है तौला का, तो होशा है, इसका माना गुच्छा है, घाबा जिसे कहा जाता है। खजूर के दरख्त का पहला जो शगुफा जो बाहर निकलता है
اس کو طالع کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ قوف کی آیت نمبر 10 میں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے بلند درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں۔ مٹھی بھر کھجوروں کو کہتے ہیں قوس طلاء الکف، یعنی کہ حدیم جو ہے وہ کمزور پتلی اور نرم چیز کو حزیم کہا جاتا ہے، تو ان کے معنی توڑنے اور کچلنے کے بھی ہیں۔ میدا جو طعام کھانے کو کچلتا ہے اور پیستا ہے، اس کو بھی اس اعتبار سے ہضم کرنا کہتے ہیں، اور جو چیز نرم ہو وہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر تنحتون یعنی کہ نحت کا معنی ہے تراشنا، تنحتون تم تراشتے ہو۔ جو لفظ یہاں پر آیا ہے تنحتون کا، تو اس کا معنی ہوتا ہے تم کیا کرتے ہو، تم تراشتے ہو۔ کس کو تراشتے ہو؟ یعنی کہ فارحین، اگر یہ کاروما کے باب سے ہوگا تو اس کا معنی ہوگا عقل والا ہونا، کسی کام کا ماہر ہونا۔ اگر یہ سامعہ کے باب سے ہوگا تو اس کا معنی ہوگا اترانا، مٹک کر چلنا، تکبر اور غرور کرنا۔ تو اب یہاں اس کا معنی ہے کہ خوشی سے اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، یا اس کے معنی میں معنی یہ بھی ہے کہ تم بڑی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ اب میری پیاری بہنوں، یہ جو آیات ہیں ان میں سے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ قوم ہود کے اوپر عقلی اور معنوی لذات غالب تھی، اور وہ سربلندی کو ہمیشہ باقی رہنے کو، انفرادیت کو، تکبر کو پسند کرتے تھے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر حصی اور ظاہری لذات غالب تھی، کیونکہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کو، اچھی رہائش کو پسند کرتے تھے، اور یہ اہل دنیا کی لذتوں میں سے لذتیں ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ لذت پائی جاتی ہے کہ اس کی اچھی رہائش ہو، اس کا کھانا پینا اچھا ہو۔ ہر انسان اپنا جو زیادہ پیسہ یا سرمایہ لگاتا ہے وہ اسی چیز پر، اپنی رہائش پر، اپنے کھانے پینے پر خرچ کرتا ہے، اور آخرت کی لذتیں تمام لذتوں سے بالا تر ہیں۔ یہ علوم اور جو معارف ہوتا ہے ان کی قلبی اور روحانی لذتیں ہوتی ہیں، جو لذت انسان کو قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر ملتی ہے، اور اس میں جو عمل میں تبدیلی آتی ہے، اس عمل کی تبدیلی سے جو روحانی فیض حاصل ہوتا ہے، جو روحانیت حاصل ہوتی ہے، وہ دنیاوی لذتوں میں نہیں ہے۔ جتنے مرضی بڑے گھر ہوں، یعنی کہ مزین ہوں، اپنے من پسند کی اس کے اندر ہر طرح کی آسائشات ہوں، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ سکون کب ملتا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کھو جاتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، عجز و انکساری کرتے ہیں، اپنے اندر کو ٹٹولتے ہیں، اپنے گناہوں سے یعنی کہ پیچھے ہٹنے کی کوشش اور سعی کرتے ہیں، سچی توبہ استغفار کرتے ہیں۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کی قرب کو پاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور جب آپ کو لگتا ہے کہ اب مجھے سکون ملنے لگا ہے، اور آپ ایک ایک قدم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ واقعی ہی میرے گھر میں سکون ہے۔ اب یہ میری رہائش گاہ ہے، میرے گھر ہے، میرے بیڈ رومز ہیں، میری پسند کا لگا ہوا سارا فرنیچر ہے، ہر چیز میں مجھے خوشی مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، میرے لیے باعث لذت ہے، اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کو بھول کر ان مادی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کریں گے تو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ جو معارف کی قلبی اور روحانی لذتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کے ذکر و فکر کی لذتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت اور اتباع کی لذتیں ہیں، جن میں ہر وقت یہ جی چاہتا ہے کہ انسان آپ کی سنتوں پہ جذب ہو جائے اور آپ کے پیکر میں ڈھل جائے۔ اب دیکھیں یہ تو تھا آیت 50 تک کا، آگے دیکھ لیجئے 151 سے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا کہنا نہ مانو، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو، بس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی کا ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پانی پینے کا ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو۔
یعنی جو لوگ دنیاوی لذتوں سے بہر اندوز ہونے میں اور ان کی طلب میں حد سے بڑھ چکے ہیں، نہ ان کو اندر کی حلال کی تمیز رہی ہے، نہ حرام کی تمیز رہی ہے، گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، دولت کی جو ہوس ہے، دنیا کا جو مال و متاع ہے، وہ ان کے ساتھ چڑھ کر بول رہا ہے، ان کی بس طلب اور خواہش ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی سے دنیا کا مال جو ہے، دنیا میں عزت، دنیا کا جاہ و جلال جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے۔ تو ایسے لوگوں کی اتباع کرنے سے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع فرمایا کہ یہ دنیا کی جو طلب ہے، یہ حد سے تم اس سے بڑھ چکے ہو، جن کو صرف کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے کی ہی طلب ہوتی ہے اور اسی میں مصروف رہتے ہیں، اور اسی کا کوئی خیال نہیں آتا کہ اگر زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور جنسی عمل کرنا ہی ہو تو پھر انسان اور حیوان میں، میری پیاری بہنوں، کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ یہ لوگ اپنی ان خواہشوں کو ہر جائز اور ناجائز طریقے سے پورا کرتے ہیں اور حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ اگر اپنی سفلی اور حیوانی خواہش کی تکمیل کے لیے چھیننا اور جھپٹنا پڑے، اس سے بڑھ کر لڑنا جھگڑنا پڑے، قتل کرنا پڑے، خون ریزی کرنا پڑے، تو یہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جب یہ فرما دیا کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اصلاح نہیں کرتے؟ اب اس کے بارے میں مفسرین کرام جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ بعض اوقات فساد میں کسی نیکی اور خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ یہ بہت قابل غور جو ہے نکتہ ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات فساد میں کسی نیکی اور خیر کا پہلو ہوتا ہے، جیسے کوئی آدمی رشوت لیتا ہے لیکن وہ رشوت لے کر حقدار کو اس کا حق دے دیتا ہے۔ رشوت لینا اگرچہ ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، لیکن حقدار کو اس کا حق دلوا دینا بہرحال نیکی ہے۔ اب دیکھیے، اب ہم اگر دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے کہ کسی شخص کی بقایات محکمہ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی فائل متعلقہ افسر کے پاس دستخط کے لیے نہیں بھیجی جا رہی ہوتی، یا کسی ٹھیکیدار کا بل پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کلرک کے بل پیش نہیں کرتے، پھر رشوت لے کر یہ کام کوئی انسان کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ کام ناجائز، لیکن اس میں نیکی اور خیر کا پہلو ہے۔ اگر کوئی افسر رشوت لے کر کسی بے قصور کو سزا دلوا دے، یا کوئی کلرک رشوت لے کر کسی حقدار کا حق اپنے کسی عزیز کو دلوا دے اور حقدار کو محروم کر دے، تو یہ ایسا کام جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اہل ہوتے ہیں نوکریوں کے، ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی، ان کی قابلیت، ان کی تعلیم نہیں دیکھی جاتی، ان کی ڈگریاں نہیں دیکھی جاتی، چونکہ وہ غریب کا بچہ ہے اور امیر کا بچہ جو ہے نالائق ترین ہے، اور نہ اس کے پاس وہ قابلیت ہے، نہ وہ ڈگریاں ہیں، نہ وہ تعلیم ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کوئی کردار ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، چونکہ پیسہ ہے تو پیسہ بولتا ہے، رشوت جو ہے دے دی جاتی ہے بھاری بھرکم، اور کیا ہوتا ہے کہ غریب کا حق چھین کر مالدار کو دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسا جو عمل ہوتا ہے یہ حرام ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے افراد ایسا فساد کرتے تھے جن میں اصلاح، نیکی اور خیر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، تو ان کی قوم نے جواب دیا، تم صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو مسحر جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں جس پر بہت زیادہ جادو کیا گیا ہو، حتیٰ کہ اس کی عقل بالکل مغلوب ہو جائے۔ اور مسحر اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کے پیٹ کے اوپر کا حصہ بھرا ہوا ہو، یعنی تم ان لوگوں میں سے ہو جن کا کام صرف کھانا اور پینا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا تم صرف اب ہماری طرح کیا ہو، بشر ہو۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ تم تو ہماری طرح کے ہی ہو، نبی کس طرح ہو سکتے ہو؟ تو ان کا یہ قول اس طرح سے تھا جس طرح کفار ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق کہا کرتے تھے۔ یہ سارے آپ دیکھیں جتنے بھی قصص پڑھ رہے ہیں، سب کی قوموں نے ایک ہی بات کی کہ تم بھی ہماری طرح بشر ہو، جیسے ہم بشر ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اپنا بزنس کاروبار کام کرتے ہیں، تم بھی ویسے ہی ہو۔ ہر نبی کو یعنی کہ ہر ان کی قوم نے ایسا کہہ کر، جادوگر کہہ کر جھٹلایا ہے۔ تو اگر یہ اپنے دعویٰ نبوت میں سچے ہوتے تو فرشتوں کی جنس سے ہوتے۔ اور ایک اور اس کا یہ بھی آتا ہے کہ تم تو ہماری مثل بشر ہو، پھر تمہیں اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر 145 میں کیا ہے، قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی کا ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی کی باری ہے۔
اب دیکھیے روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چٹان سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلے، وہ فوراً ایک بچہ جان دے۔ تو صالح علیہ السلام بیٹھ کر ان کے اس مطالبے پر غور کرنے لگے۔ تب ان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ اس پتھر سے اونٹنی نکال دیں۔ تو اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلی اور ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور فوراً اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ اس بارے میں امام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس ابن ابی حاتم وہ روایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے ہوئے تھے تو آپ نے مقام ہجر میں پہنچ کر فرمایا، اے لوگو، اپنے نبی سے دلائل اور معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ یہ قوم میں صالح ہے جس نے اپنے نبی سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نشانی بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی بھیج دی۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قوم سمود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر تم سچوں میں سے ہو تو اپنی نبوت پر کوئی نشانی لاؤ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پہاڑ کی طرف جاؤ۔ تو وہ پہاڑ اچانک حاملہ عورت کی طرح پھول گیا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے اسی سے وہ پہاڑ پھول گیا، پھر وہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس کے وسط سے اونٹنی نکلی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ فرمایا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ یَوْمٍ عَظِیمٍ 156۔ اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ تو آپ دیکھیے، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ اب کیا کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پہاڑی کی طرف جاؤ، تو وہ پہاڑ اچانک حاملہ عورت کی طرف پھول گیا، پھر وہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس کے وسط سے اونٹنی نکلی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو اللہ کی زمین میں چرنے چگنے کے لیے چھوڑ دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی بھیجی، وہ اپنی باری پر ان کے راستے سے اپنا پانی پیتی تھی، اور جتنا وہ لوگ اس کے ناغے کے دن پانی پیتے تھے اس دن سے اتنا دودھ دو لیتے تھے تو پھر وہ لوٹ جاتی تھی۔ اس بارے میں امام محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اونٹنی بطور نشانی نکالی تھی وہ قوم سمود کی زمین میں درختوں کو چرتی تھی اور پانی پیتی تھی۔ تو حضرت صالح نے ان سے کہا تھا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تمہارے لیے یہ نشانی ہے، اس کو اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ اسی بارے میں حضرت عبداللہ بن زمعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قوم سمود کے قبیلے میں ابو زمعہ کی شکل کی طرح ایک شخص تھا، وہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے اٹھا۔ اب آیت نمبر 57 دیکھیے، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اسے ہلاک کر دیا، پھر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگے۔ اب دیکھیے اس میں فَعَقَرُوهَا کا جو لفظ آیا ہے، عقر کا معنی ہوتا ہے کونچے کاٹنا۔ پاؤں کے جو پٹھے پیچھے کی طرف ایڑی کے پاس ہوتے ہیں ان کو کونچے کہتے ہیں۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب اونٹ کو ذبح کرنا مقصود ہوتا تھا تو پہلے اس کی کونچے کاٹتے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، پھر اس کو نحر کرتے تھے، یعنی اس کو کھڑا کر کے اس کے سینے کے بلائی سے پر نیزہ مارتے تھے یا ذبح کر دیتے تھے۔ تو امام محمد بن اسحاق جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس اونٹنی کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے اور یعنی کہ قدارس کے راستے جو ہے نا، اس کے جو راستے میں ایک چٹان کی جڑ میں چھپا بیٹھا ہوا تھا اور مسدہ جو ہے وہ دوسری جڑ میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اونٹنی مسدہ کے پاس سے گزری تو اس نے تاک کر اس کو تیر مارا، وہ تیر اس کی پنڈلی کے گوشت میں جا کر پیوست ہو گیا۔ پھر قدار نے اس پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ پھر وہ اونٹنی گر پڑی اور وہ چیخ چیخ کر اپنے بچے کو خبردار کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے اس کے سینے کے بلائی حصے پر وار کر کے اس کو نحر کر دیا اور اس کا بچہ چیختا ہوا پہاڑوں میں گم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آئے تو دیکھا اونٹنی قتل کی جا چکی تھی، تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے، تم نے اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا، اب تم کو اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی بشارت ہو۔ ہم پہلے بھی پیچھے آیات میں پڑھ چکے تھے، یعنی کہ اس سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں ہوتی ہیں، ایسی جگہیں جو اللہ پاک کی حرمت والی جگہیں ہوتی ہیں جیسے مساجد ہیں، خانہ کعبہ ہے اور جگہ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسی جگہوں کو اللہ تعالیٰ کی حرمت والے جو ایام ہوتے ہیں یا ایسی جگہیں ہوتی ہیں ان کی کبھی بھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وعید سنائی کہ وہ اپنے گھر میں 3 دن تک عیش کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وعید تھی جو جھوٹی نہیں تھی۔ پھر ایک زبردست چنگاڑ آئی اور زمین کے مشارق اور مغارب میں
جس قدر لوگ تھے وہ سب ہلاک کر دیے گئے، سوائے ایک شخص کے جو اللہ کے حرم میں تھا، اس کو اللہ کے حرم نے عذاب سے بچا لیا۔ تو اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یعنی کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون شخص تھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ ابو رغال تھا۔ اس بارے میں یعنی کہ ابن عطا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، تو حضرت صالح نے ان سے فرمایا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے پوچھا اس عذاب کی کیا علامت ہوں گی؟ تو حضرت صالح نے فرمایا کہ اس کی علامات یہ ہوں گی کہ پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ پھر پہلے دن جب صبح ہوئی تو وہ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اے فلاں شخص تمہارا چہرہ سرخ کیوں ہے؟ اور جب دوسرا دن ہوا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اے فلاں شخص تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو گیا ہے؟ اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کیا تمہارا چہرہ سیاہ کیوں ہو گیا ہے؟ حتیٰ کہ ان کو عذاب کا یقین ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو خوشبو لگائی، کفن پہنے اور اپنے گھروں میں ٹھہر گئے۔ پھر حضرت جبرائیل نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے جسموں سے ان کی روحیں نکل گئیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جو تھے، یعنی کہ ان کا یہ قصہ جو ہے بیان ہوا، فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد آپ پر وحی نازل ہوئی تھی، اور ان کو حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد مبعوث کیا گیا تھا، اور وہ 220 سال تک زندہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔